एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं प्रोफेसर इस्लाहुद्दीन आज 10th क्लास के हवाले से हमारा लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम सूरह अहज़ाब रुकू नंबर 4 जो है उसका लफ्ज़ी तर्जुमा और उसकी तशरीह यानी कि तफसीर जो है वो थोड़ी सी हम मुख्तसरन बयान करेंगे। उसके बाद उसके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह। रुकू नंबर 1 से 3 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी तरह अहादीस जो हैं हमारी 11 to 15 जो कि फ़र्स्ट 50% में ऐड हैं वो भी हम लोगों ने मुकम्मल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह मौज़ूआती मुताला जो है उसका चैप्टर नंबर 1 जो है, जो आप लोगों की बुक का चैप्टर नंबर 5 बनता है, तहारत और जिस्मानी सफाई, वो भी हम लोग पढ़ चुके। तो बेटा बग़ैर किसी तमहीद के हम लोग रुकू नंबर 4 जो है उसको स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी बुक्स और अपने नोट्स जो हैं वो अपने सामने रखेंगे ताकि समझने में आसानी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका, या ए अय्युहा वो, अन्नबिय्यु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, कुल लि अज़वाजिका कुल कह दीजिए, ली लिए, अज़वाजुन बीवियाँ, का तेरी या अपनी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अपनी बीवियों से कह दीजिए, इन कुंतुन्ना, इन अगर, कुन हो, तुन्ना तुम, इन कुंतुन्ना अगर तुम हो, तुरिदना चाहने वाली, तुरिदना चाहने वाली, अल हयाता ज़िंदगी, अल हयाता ज़िंदगी, अद्दुनिया दुनिया की, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अपनी बीवियों से कह दीजिए अगर तुम चाहने वाली हो दुनिया की ज़िंदगी की, व ज़ीनतहा, व और ज़ीनतुन खूबसूरती, हा इसकी, व ज़ीनतहा और इसकी खूबसूरती की, फ़तआलैना, फ़ा तो तालैना तुम आओ, फ़तआलैना तो तुम आओ, उम्मते कुन्ना, उम्मते फ़ायदा दूँ, कुन्ना तुम्हें, उम्मते कुन्ना तुम्हें फ़ायदा दूँ, व उसर्रिह कुन्ना, व और उसर्रिह रुख़सत करूँ, कुन्ना तुम्हें, व उसर्रिह कुन्ना और तुम्हें रुख़सत करूँ, सराहन रुख़सत करूँ, जमीलन अच्छी तरह। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अपनी बीवियों से कह दीजिए अगर तुम चाहने वाली हो दुनिया की ज़िंदगी की और इसकी खूबसूरती की, तो तुम आओ, मैं तुम्हें कुछ माल दूँ और तुम्हें अच्छी तरह रुख़सत कर दूँ। व इन कुंतुन्ना, वा और, इन अगर, कुन हो, तुन्ना तुम, व इन कुंतुन्ना और अगर तुम हो, तुरिदना चाहने वाली, अल्लाह अल्लाह की, व रसूलहू व और रसूल रसूल हु उसके, और अगर तुम चाहने वाली हो अल्लाह की और उसके रसूल की, वद्दारल आखिरा व और अद्दारा घर, अल आखिरा आखरत के, वद्दारल आखिरा और आखरत के घर की, फ़ा इन्नल्लाह, फ़ा तो, इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह, आअद्दा तैयार किया, लिलमुहसिनाती ली लिए, अलमुहसिनाती नेक औरतों के लिए, मिन कुन्ना मिन से, कुन्ना तुम में से, अजरन बदला अजीमन बड़ा,
تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیک عورتوں کے لیے اجر عظیم تیار کیا۔ اب بیٹا اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی جو بات بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ غزوہ احزاب جس کا دوسرا نام غزوہ خندق ہے، اس کے بعد یہودیوں کا مال اور ان کی زمینیں مسلمانوں کے ہاتھ لگیں تو مسلمان یقینی طور پر خوشحال ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو معلوم ہوا کہ لوگ آسودہ ہو گئے، یعنی خوشحال ہو گئے، تو انہوں نے چاہا کہ ہم بھی اسی طرح خوشحالی کی زندگی بسر کریں۔ ان میں سے بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمیں بھی سامان دنیا جو ہے وہ عطا فرمایا جائے تاکہ ہماری تنگی دور ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات انتہائی ناگوار گزری اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے وقتی طور پر قطع تعلق کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جو صاحبزادیاں تھیں ان کی سرزنش کی، یعنی ان کو ڈانٹا اور سمجھایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کرو گی تو تمہاری عاقبت بھی برباد ہو جائے گی۔ تب یہ آیات نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے گفتگو کی اور فرمایا کہ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، آپ اپنے والدین کی رائے لے لو پھر فیصلہ کرو۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم آیا ہے کہ میں یہ آیت ان کو سناؤں۔ انہوں نے عرض کیا کہ اس معاملے میں اپنے والدین سے نہیں پوچھوں گی، میں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت کو چاہتی ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی ازواج مطہرات سے بھی یہی بات فرمائی تو سب نے وہی جواب دیا جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا تھا۔ تو اس طرح سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاملے کو حل کیا اور اس طرح سے ازواج مطہرات نے دنیا کی زندگی کو چھوڑ کر آخرت کی زندگی کو فوقیت دی۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ، یا نساء النبی، یا اے نساء عورتوں، النبی نبی کی، یا نساء النبی اے نبی کی عورتوں یا نبی کی بیویوں، من یاتی منکن، من جو یاتی آئے گی، منکن من سے، کنہ تم میں سے، بفاحشۃ مبینہ بی طرف فاحشۃ ناشائستہ یعنی کہ نامناسب، مبینۃ کھلی یا واضح، یا نساء النبی من یاتی منکن بفاحشۃ مبینہ اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو کھلی ناشائستہ حرکت کرے گی، یضاعف بدلہ دیا جائے گا، یضاعف بدلہ دیا جائے گا، لہا لا لیے، ہا اس کو، لہا اس کے لیے، العذاب عذاب کا، ضعفین دگنا بدلہ۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لہا العذاب ضعفین، اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو کھلی ناشائستہ حرکت کرے گی اسے عذاب کا دگنا بدلہ دیا جائے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور کانا ہے ذالکہ یہ، علی پر، اللہ پر، یسیراً آسان، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور کانا ذالکہ علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر
ومن یقنت منکن، وا اور من جو یقنت فرما برداری کرے گی، یقنت فرما برداری کرے گی، من کنہ من سے، کنہ تم میں سے، للہ اللہ کے لیے، و رسولی ہی و اور رسول رسول ہی اس کے، ومن یقنت من کنہ للہ و رسولی ہی، اور جو تم میں سے فرما برداری کرے گی اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، و تعمل صالحا، و اور تعمل کام کرے گی، صالحا نیک، و تعمل صالحا اور نیک کام کرے گی، نؤتیہا نؤتی ہم دیں گے، نؤتی ہم دیں گے، ہا اسے، نؤتیہا ہم اسے دیں گے، اجرہا اجر بدلہ، ہا اس کا، اجرہا اس کا بدلہ، مرتین دگنا، نؤتیہا اجرہا مرتین ہم اسے اس کا دگنا بدلہ دیں گے، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، وا اور اعتدا تیار کیا، نہ ہم نے، لہا اس کے لیے، رزقاً روزی، کریماً عزت والی یا بہت اچھی، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کی۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جب غزوہ احزاب کے بعد مسلمانوں میں خوشحالی آئی تو ازواج مطہرات نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی مال و دولت دی جائے۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی ناگوار گزری، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر وہ دنیا کا مال و متاع چاہتی ہیں تو پیغمبر انہیں دنیا میں مال دے کر رخصت کر دیتے ہیں۔ جب ازواج مطہرات نے یہ بات سنی تو پریشان ہو کر کہنے لگیں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو یہ تنبیہ فرمائی کہ اگر تم میں سے کسی نے کوئی ایسی بات کہی جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگوار گزری تو اسے دگنا عذاب دیا جائے گا، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گی اور اچھے عمل کرے گی تو اس کے لیے دگنا ثواب ہوگا اور آخرت میں ان کے لیے عزت کی روزی ہے۔ اگلی آیت مبارکہ، یا نساء النبی، یا اے نساء عورتوں، النبی نبی کی، یا نساء النبی اے نبی کی عورتوں یا نبی کی بیویوں، لستنہ لیسا نہیں، تنہ تم، لستنہ نہیں ہو تم، کا احد من النساء کا طرح، احد کوئی، من سے، النساء کی عورتیں، یا نساء النبی لستنہ کا احد من النساء اے نبی کی بیویوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتنہ ان اگر، اتقیتنہ تم پرہیزگاری چاہتی ہو، ان اتقیتنہ اگر تم پرہیزگاری چاہتی ہو، فلا تخضعن بالقول تو لا نہیں، تخضعن تم نرم ہو جاؤ، تخضعن تم نرم ہو جاؤ، بی سے القولی باتوں میں، اے نبی کی بیویوں اگر تم پرہیزگاری چاہتی ہو تو باتوں میں نرم نہ ہو جاؤ، فَيَطْمَعَ الَّذِي فا تو یطمع وہ طمع پیدا کر دے، وہ لالچ پیدا کر دے، الذی جو لوگ، فی میں، قلبی ہی قلب دل، ہی اس کے، مرض مرض ہے یا بیماری ہے، فَيَطْمَعَ الَّذِي فی قلبہ مرض تو وہ لالچ پیدا کر دے جس کے دل میں بیماری ہے، وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا اور
قلنا بات کرو، قولم بات، معروفاً دستور کے مطابق یا ٹھیک ٹھیک، وقلنا قولم معروفہ اور بات دستور کے مطابق کیا کرو۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا مقام و مرتبہ بیان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آ جانا، یعنی ان کی بیوی بن جانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس سے ان کا مقام و مرتبہ عام عورتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر ان سے کوئی ناپسندیدہ فعل سرزد ہوا تو اس سے دین پر حرف آئے گا، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اپنے مقام و مرتبے کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ انہیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جہاں ان کے نیک عمل کا اجر دگنا ہے، وہاں ان سے سرزد ہونے والی کوتاہی کی سزا بھی دگنا ہے۔ وہ عام عورتوں کی طرح ہرگز نہیں ہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ہونے کی حیثیت سے ان پر بہت بڑی ذمہ داری جو ہے وہ عائد ہوتی ہے۔ اگلی آیت مبارکہ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اور کرنا ٹھہری رہو، فی میں بیوتن گھر، کننا اپنے، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَا، اور لا نہیں، تبرجنا تم بناؤ سنگھار کرو، ولا تبرجنا اور تم بناؤ سنگھار نہ کرو، تبرج الجاہلیت الاولی، تبرجا بناؤ سنگھار، الجاہلیتی جاہلیت، الاولی پہلی یا پچھلی، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی اور تم پہلی جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار نہ کرو، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور اقمنا قائم کرو، الصلاۃ نماز، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور آتینا دیتی رہو، الزکاۃ زکوٰۃ، وَآتِينَا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیتی رہو، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطیعنا اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور رسول ہو اس کے، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ، انما صرف یرید چاہتا ہے، اللہ انما یرید اللہ صرف اللہ چاہتا ہے، لیذہبا کہ یذہبا وہ دور کر دے، یذہبا وہ دور کر دے، عنکم ان سے، کم تم سے، لیذہب عنکم کہ وہ تم سے دور کر دے، الرجسا ناپاکی، اہل البیتی اہل بیت سے، وَیُطَہِّرَکُم تطہیرا، اور یطہر وہ پاک کر دے، کم تمہیں، وَیُطَہِّرَکُم اور وہ تمہیں پاک کر دے، تطہیراً اچھی طرح پاک کر دے، وَیُطَہِّرَکُم تطہیرا اور وہ تمہیں اچھی طرح پاک کر دے۔ تو بیٹا بامحاورہ ترجمہ اس آیت مبارکہ کا یوں ہوگا، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور پہلی جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار نہ کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ صرف اللہ چاہتا ہے کہ اہل بیت سے ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں اچھی طرح پاک کر دے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں یہ رواج تھا
کہ عورتیں پردے کا خیال نہیں رکھتی تھیں اور نہ ہی ٹک کر اپنے گھروں میں بیٹھتی تھیں۔ یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں تھی، لازمی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یہ بات گوارا نہیں تھی کہ عورتیں اس طرح بے پردگی کریں اور اپنے گھروں میں ٹک کر نہ بیٹھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو اس روش کے اختیار کرنے سے منع فرمایا اور انہیں بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہونے کے ناطے سے ان کا ہر قول و فعل قیامت تک امت کی عورتوں کے لیے ایک سند بن جائے گا، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ زمانے جاہلیت کی عورتوں کا سا طرز عمل اختیار نہ کریں۔ یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے کچھ مفسرین کا یہ خیال ہے کہ اصل میں ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے امت کی عام عورتوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے تاکہ اتمام حجت جو ہے، فارمیلٹی جو ہے وہ پوری ہو جائے، کہ یہ بات میں اعتراض نہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو یہ حکم نہیں دیا جا رہا جبکہ ہمیں یعنی کہ عام عورتوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مخاطب کیا۔ اب آگے، زمانے جاہلیت میں عورتوں میں پردے کا رواج قطعی طور پر نہ تھا، وہ بغیر کسی ضرورت کے باہر گھومنے اور اپنی زیب و زینت کی نمائش کرنے میں کوئی شرم محسوس نہ کرتی تھیں۔ ظاہر ہے اس طرز عمل کا نتیجہ سوائے بے حیائی اور فحاشی کے اور کچھ نہ تھا۔ اس روش سے معاشرے میں بگاڑ کا پیدا ہونا لازمی امر تھا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امہات المومنین کو اس بات سے منع فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی زیب و زینت گھروں تک محدود رکھیں، یعنی صرف اور صرف اپنے شوہر کی خوشنودی کے لیے بناؤ سنگھار یا زیب و زینت جو ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں۔ تو بیٹا اس آیت مبارکہ کے ضمن میں یہ بات ذہن میں نشین کر لیجئے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کی بیویوں کو اتنے سخت الفاظ میں پردے کا حکم دے رہا ہے اور گھروں میں ٹھہرنے کا حکم دے رہا ہے، تو آج ہماری ماؤں بہنوں کو اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، اپنا احتساب کرنا ہے۔ معاشرے میں یہ بے راہ روی اور یہ بگاڑ جو ہے یہ اسی پردے کا نتیجہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز پر خصوصی توجہ دیں کہ جہاں تک ممکن ہو سکے، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے پردے کا خیال رکھیں تاکہ معاشرے میں یہ انتشار اور بے حیائی اور فحاشی جو ہے یہ ختم ہو۔ آج کل ہم لوگ آئے روز اس طرح کے بہت سے واقعات سنتے رہتے ہیں جس کی بنیادی وجہ بے پردگی ہے اور خواتین کا گھروں سے باہر نکلنا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ جو کہ اس رکوع کی آخری آیت ہے، وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیاتِ اللّٰہِ وَالْحِکْمَةِ، اور اذْكُرْنَا یاد کرو، ماں جو یتلا تلاوت کی جاتی ہیں یا پڑھی جاتی ہیں، فی میں بیوتن گھر، کنہ تمہارے، اور یاد کرو جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہیں، من سے آیاتی آیتیں، اللہ کی، والحکمہ اور حکمت کی باتیں، اور یاد کرو جو تمہارے گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں تلاوت کی جاتی ہیں۔ ان اللہ کان لطیفاً خبیرا، انا بے شک اللہ کانا ہے، لطیفاً باریک بین، یعنی ہر چیز کو باریکی سے دیکھنے والا، خبیراً باخبر۔ ان اللہ کان لطیفاً خبیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالی باریک بین باخبر ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی جو بیان فرما رہے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ زمانے جاہلیت میں عورتوں میں پردے کا رواج
بالکل بھی نہ تھا۔ وہ بغیر کسی ضرورت کے باہر گھومنے اور اپنی زیب و زیبائش کرنے میں کسی قسم کی شرم و حیا محسوس نہ کرتی تھیں، اور ظاہر ہے کہ اس طرز عمل کا نتیجہ سوائے بے حیائی اور فحاشی کے کچھ نہ تھا۔ اس روش سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہونے کا لازمی امر تھا کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امہات المومنین کو اس بات سے منع فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی زیب و زینت جو ہے اس کو گھروں تک محدود رکھیں۔ قرآن و سنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور دانائی کی باتیں جو ہیں انہیں سیکھیں، یاد کریں اور دوسروں کو سکھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان عظیم کا شکر ادا کرتی رہیں۔ اس لیے تم کو ایسے گھر میں رکھا جو حکمت کا خزانہ اور سرچشمہ ہدایت ہے، اور وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ ہے جہاں سے تم لوگ حکمت کی باتیں سیکھ سکتے ہو، جو سراپا چشمہ ہدایت ہے، جہاں سے ہدایت کی روشنی جو ہے وہ کل عالم میں پھیل رہی ہے، کل عالم کو منور کر رہی ہے۔ تمہارے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، کسی اور عورت کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا۔ اس کی آیتوں میں بڑے باریک بھید اور پتے کی باتیں ہیں، اور وہی جانتا ہے کہ کون اس امانت کے اٹھانے کا اہل ہے۔ اس نے اپنے لطف و مہربانی سے تم کو وحی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کے لیے چن لیا۔ وہ ہر ایک کے احوال و استعداد کی خبر رکھتا ہے۔ تو بیٹا یہ رکوع نمبر 4، اب ہم لوگ اس کے MCQs کریں گے۔ آپ لوگ نوٹس کا پیج نمبر 30 نکال لو، نوٹس کا پیج نمبر 30۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کی خواستگار ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دے دوں اور رخصت کروں اچھے طریقے سے۔ جیم آپشن۔ نمبر 2، پیغمبر کی بیویوں، اگر تم دنیا کی عیش و عشرت چاہتی ہو تو پیغمبر تمہیں دے دیں گے مال، دال آپشن۔ نمبر 3، اگر تم اللہ اور اس کا رسول اور عاقبت کا گھر چاہتی ہو تو تم میں جو نیکوکاری کرنے والی ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں تیار ہے اجر عظیم، دال آپشن۔ نمبر 4، پیغمبر کی بیویوں میں سے جو سری ناشائستہ حرکت کرے گی اسے سزا دی جائے گی 2 گنا، الف آپشن۔ نمبر 5، پیغمبر کی بیویوں میں سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما بردار رہے گی اور نیک عمل کرے گی ہم اسے ثواب عطا کریں گے 2 گنا، دال آپشن۔ اے پیغمبر کی بیویوں، اے پیغمبر کہ اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے دور کر دے، جیم آپشن، ناپاکی۔ نمبر 7، پیغمبر کی بیویوں، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نہ کرو نرم نرم لہجے میں باتیں، دال آپشن۔ نمبر 8، اے پیغمبر کی بیویوں، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، بے آپشن۔ نمبر 9، امہات المومنین کے احکامات کا تذکرہ کس صورت میں آیا، بے آپشن، سورہ احزاب میں۔ نمبر 10، ضیفین کے معنی ہے 2 گنا، بے آپشن۔ 11، الرجسہ کے معنی ہے ناپاکی، جیم آپشن۔ 12، یقنت کے معنی ہے فرما برداری کرتا ہے، الف آپشن۔ 13، تعالینہ کے معنی ہے تم آؤ، جیم آپشن۔ نمبر 14، اے پیغمبر کی بیویوں، تم جاہلیت کے دنوں میں جس طرح اظہار تجمل کرتی تھی اس طرح نہ دکھاؤ زینت، دال آپشن۔ 14، تردنا کا معنی ہے تم چاہتی ہو۔ 16، امتعکنہ، میں تمہیں مال دوں، 16 کا امتعکنہ، میں تمہیں مال دوں، جیم آپشن۔ 17، اسرحکنہ کا معنی ہے
میں تمہیں رخصت کروں دال آپشن، 18 کا اعدّا بے آپشن تیار کیا، 19 کا سراحن کے معنی ہے رخصتی جیم آپشن، 20 اعتدنا اس کا معنی ہے الف آپشن ہم نے مہیا کر رکھا ہے، 21 کا لستنا تم نہیں ہو مؤنث کے لیے استعمال ہوگا بے آپشن، 22 ان اتقیتن اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو دال آپشن۔ اس کے بعد 23 فلا تخضعن بالقول کے معنی ہے بے آپشن دبی زبان سے بات نہ کرو، 24 کرنا کے معنی ہے جیم آپشن تم ٹھہری رہو مؤنث کے لیے استعمال ہوگا، 25 لا تبرجنا کا معنی ہے بے آپشن تم زینت نہ دکھاؤ، اسی طرح 26 لیذھب عنکم کے معنی ہے دال آپشن تاکہ تم سے دور کر دے۔ آگے بیٹا اس کے شارٹ کوسچن ہیں پیج نمبر 33۔ اس میں کچھ شارٹ کوسچن جو ہیں وہ آپ کے ٹیکسٹ بک کے ہیں اور کچھ ایڈیشنل شارٹ کوسچن ہیں۔ ایڈیشنل شارٹ کوسچن میں سے میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ کچھ شارٹ کوسچن وہ ہیں جو بورڈ میں آ چکے ہیں اور کچھ ایکسپیکٹڈ ہیں جو بورڈ میں آ سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے اپنے طور پر یونیک نوٹس میں بھرپور طریقے سے ان شارٹ کوسچن کو ایڈ کر دیا تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور الحمدللہ ہمارے یہ یونیک کے نوٹس ہیں یہ بہت کمپریہنسو ہیں، مکمل نوٹس ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو کسی قسم کی جو تشنگی ہے وہ باقی نہیں رہے گی۔ فرسٹ شارٹ کوسچن ہے سورہ احزاب کی آیت کے حوالے سے بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ازواج النبی کو کن دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ یہ بہت امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے، بورڈ کے پیپرز میں اکثر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ازواج النبی کو درذیل دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کی خواستگار ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں۔ نمبر 2، اگر تم اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت کے گھر کی طلبگار ہو تو تم میں جو نیکوکاری کرنے والی ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ نمبر 2، سورہ احزاب کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کن احکام و آداب کی تلقین فرمائی؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ازواج مطہرات کو درذیل احکام و آداب کی تلقین فرمائی۔ نمبر 1، اے پیغمبر کی بیویوں سری ناشائستہ الفاظ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا نہ دو۔ نمبر 2، کسی اجنبی شخص سے نرم نرم باتیں نہ کیا کرو۔ نمبر 3، اور دستور کے مطابق صاف سیدھی بات کیا کرو۔ نمبر 4، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ نمبر 5، دور جاہلیت کی طرح سجدہ نہ دکھاتی پھرو۔ نمبر 6، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ نمبر 7، قرآن پاک کی جو آیات اور حکمت کی باتیں تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں انہیں یاد کرو۔ اس کے بعد بیٹا ایکسٹرا شارٹ کوسچن ہے، ایڈیشنل شارٹ کوسچن، اہل بیت سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو اہل بیت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نمبر 4، وقرنا فی بیوتکن کا مفہوم تحریر کریں اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امہات المومنین کو اپنے گھروں میں ٹھہرنے کا حکم دیا، یعنی عورت کے کام کرنے کی اصل جگہ اس کا اپنا گھر ہے، ان پر لازم ہے کہ بغیر کسی ضرورت کے اپنے گھروں سے نہ نکلا کریں۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اس آیت کا ترجمہ تحریر کریں۔ اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم نرم لہجے میں باتیں نہ کرو۔ کوسچن نمبر 6، ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ بے شک اللہ باریک بین اور باخبر ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اس آیت کا ترجمہ تحریر کریں۔ اے پیغمبر کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ نمبر 8، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اس آیت کا ترجمہ کریں اور جس طرح پہلی جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھی اس طرح نہ دکھاؤ زینت اپنی۔
وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللہِ وَالْحِکْمَہ، اس آیت کا ترجمہ کریں اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں ان کو یاد رکھو۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین، اس آیت کا ترجمہ کریں، اے پیغمبر کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی سری ناشائستہ حرکت کرے گی اس کو دگنی سزا دی جائے گی۔ نمبر 11، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری پر ازواج مطہرات کے لیے کن دو انعامات کا وعدہ کیا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری پر ازواج مطہرات کے لیے درج ذیل دو انعامات کا وعدہ کیا گیا۔ اللہ انہیں دگنا ثواب دے گا، اللہ انہیں عزت کی روزی دے گا۔ تو بیٹا اس طرح سے ہمارا جو رکوع نمبر 4 ہے وہ مکمل ہوا۔ اس کا ہم نے MCQs بھی کر لیے اور شارٹ کویسچن بھی کر لیے۔ امید ہے کہ جو کچھ پڑھا وہ سمجھ میں بھی آ چکا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اوپر اور آپ کے اوپر اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر آپ کے ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فی امان اللہ، جزاک اللہ۔